तकरीबन 4 हफ्ते बाद एक दिन बाजला आंखों में अश्कों की चमक सजाए जनवरी की चमकती धूप में फातिमा जिन्नाह मेडिकल कॉलेज के लॉन की हरी हरी घास पर ललकती पलत्ती मारकर बैठी हुई थी। उसे मोमिना के आने की भी खबर न थी। मोमिना उसके पीछे खड़ी थी। चंद लम्हे बाद मोमिना भी इसके सामने उसी के अंदाज में बैठ गई थी। ओ हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? मोमिना ने दाएं हाथ से बाजला के बाएं कंधे को हिलाते हुए पूछा। बासला ने मोमिना की तरफ अश्कों से भरी हुई आंखों के साथ देखा ही था कि अशक फट से छलक पड़े। वो शायद मोमिना का इंतजार कर रहे थे। रो क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही। इस बार मोमिना ने कदरे फिक्रमंदी से पूछा। बासला ने खुद को संभालते हुए मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिया और कहने लगी, रो नहीं रही, बस दिल भर आया था। पता ही नहीं चला कब आंसू निकल आए। बासला ने शोल्डर बैग से टिश्यू पेपर निकालकर अपने आंसू साफ किए। मोमिना ने बासला की घास पर रखी हुई किताबों के ऊपर पड़े हुए चश्मे को उठाया और बासला को लगाते हुए बोली, लोग चश्मे के साथ जिन लगते हैं और तुम चश्मे के बगैर चुड़ैल। मोमिना की बात सुनकर बासला मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मोमिना फिर से बोल पड़ी, चलो कैंटीन चलते हैं, जो मर्जी खाओ, बिल मैं दूंगी। मोमिना ने शहाना अंदाज के साथ कहा था। वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। फातिमा जिन्नाह मेडिकल कॉलेज और गंगा राम हॉस्पिटल के दरमियान सड़क के नीचे से जो अंडरपास दोनों इदारों को मिलाता है, वो चलते चलते वहां पहुंच गई। उस जगह ट्रैफिक का शोर कदरे कम होता है। मोमिन ने उस बात का फायदा उठाते हुए बाजला को उसी जगह रोककर पूछा, दिल क्यों भर आया था तुम्हारा? मोमिना की सवालिया नजरें बाजला के चेहरे पर मरकूज थी। बाजला ने भराई हुई आवाज के साथ जवाब दिया, मुजम्मल भाई की वजह से उनको एकदम चुप सी लग गई है। बात तो वो पहले भी कम ही करते थे, अब तो के बाद बासला चाहते हुए भी कुछ न कह पाई। माहम आपी का भी यही हाल है। मोमिना ने माहम का दुखड़ा सुना दिया। मोमिना ने बासला का हाथ थामा और चलते हुए कहने लगी, कैंटीन में बैठ के बात करते हैं। चंद मिनट बाद वो दोनों कैंटीन में थी। तुमने मोहब्बत पे दर्द सा दर्द है नावल पढ़ा है? बाजला ने बैठने के बाद पहली बात यही कही थी। मोमिना ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा और तुर्श आवाज के साथ बोली, इस वक्त ये नावल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? मैं हकीकत जानना चाहती हूँ और तुम नावल के मुतल्लिक पूछ रही हो। तुम बताओ तो सही, फिर मैं बताती हूँ। बाजला ने संजीदगी से जोर देकर कहा था। मोमिना ने अपने सामने टेबल पर पड़ी हुई मोटी मोटी मेडिकल की किताबों पर एक निगाह डाली और कहने लगी, मुझसे तो ये कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती, ये नावल शावल कहाँ से पढ़ूंगी। मुजम्मल भाई ने एक रात में ही 450 सफ़हात का नावल पढ़ डाला। बाजला, रुको रुको, तुम आज किसकी हुई लग रही हो? मैं तुम्हें यहाँ मुजम्मल भाई और माम आपी के बारे में बात करने के लिए लाई हूँ और तुम मुझे नावल के सफ़हात गिनवा रही हो। मोमिना ने कुछ खफगी से कहा था। बासला ने पहली बार उसकी परेशानी को नोटिस किया था। खफा क्यों होती हो, मेरी बात सुनो। बासला ने कदरे नरमी से कहा। जी बाजी, क्या लेंगी अब? 14-15 साल के एक लड़के ने पूछा। मोमिना ने उस लड़के को घूरी डालते हुए जवाब दिया, बिज्जू, उस दिन भी पानी मिला जूस तुमने पिलाया था। 2 मौसमी के जूस, बर्फ और नमक के बगैर पानी का एक भी कतरा ना हो। अपने उस्ताद को बोल देना। मोमिना ने अपने अंदर का काफी सारा गुस्सा वेटर पर निकाल दिया। वो ऑर्डर लेकर खामोशी से चला गया था। अब तुम सुनाओ, मोमिना उसी ताल में बोली। मुजम्मल भाई, मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नावल और नमल आपी के बहुत खिलाफ थे। बाजला ने ये कहा ही था। मोमिना ने बेजारी से पूछा, अब ये नमल आपी कौन है? मुझे बोलने तो दो, सब बताती हूँ। बाजला मासूमियत के साथ कहने लगी, जैसे दरख्वास्त कर रही हो। मोमिना ने पलकों को हिलाकर बोलने का इशारा किया। बाजला कहने लगी, नमल आपी मशहूर नावल निगार है। हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस राइटर का नाम तो आई थिंक नमल हैदर है। हाँ वही। तो सीधी तरह नमल हैदर को होना, ये नमल आपी क्या लगा रखा है? बाजला, अब तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। मोमिना ने बाजला को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो। बस तुम मुझे टोकना मत, सारी बात समझाती हूँ। मैं शुरू ही से नमल आपी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उसके सारे नावल मेरे पास है। मैंने नमल आपी के सारे नावल्स के मरकजी ख्याल मुजम्मल भाई को सुनाए थे। मुझे अंदाजा था कि उसको नावल्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लफ्ज मोहब्बत से भी शदीद नफरत करते थे। नमल आपी अपने नावल्स में बात ही मोहब्बत की करती हैं। इस वजह से मुजम्मल भाई को नमल आपी भी बुरी लगने लग गई।
میٹرک تک تو ٹھیک تھا، فرسٹ ایئر میں میری پرسنٹیج بہت بری آئی تھی، تب مزمل بھائی کو لگا میں ناولز پڑھتی ہوں اس لیے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے ناول پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کسی بھی ناول اور ڈائجسٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا پر اس نے بھا نہ سکی اور کالج فرینڈ سے ناول اور ڈائجسٹ لیتی، پڑھ کر انہیں واپس کر دیتی۔ باسط بھائی کی برات سے ایک دن پہلے باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ناول پڑھتی ہوں۔ مزمل بھائی کو غصہ تو آیا پر کہا کچھ نہیں۔ ایک نمبر کی ڈفر ہو تم، بس کرو۔ مومنہ نے بازلوں کو پھر روک دیا۔ باجی جوس، ویٹر نے جوس ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ مومنہ واصلہ کے حصے کا کافی غصہ اس ویٹر پر نکال دیتی مگر وہ خود ہی بول پڑا، باجی پانی کا ایک قطرہ ثابت کر دے تو 1000 کا نوٹ انعام دوں گا۔ ویٹر نے شوخی ماری، ٹھیک ہے بچوں، وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو جاؤ یہاں سے۔ مومنہ نے اس کی شوخی پر غصے سے ہتھوڑی ماری تھی۔ مومنہ نے اسٹرا کو منہ لگاتے ہوئے جلدی سے آدھا جوس پی لیا۔ اس کے برعکس بازلہ اسٹرا کو جوس میں ہلائی جا رہی تھی۔ بازلہ، بتاؤ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ سب تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے تم نے خود کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے لگا تمہیں تو مجھ سے زیادہ غم ہے۔ مزمل اور ماہم آپی کا پر ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی رام لیلا ہی سنائے جا رہی ہو۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں۔ بازلہ نے مومنہ کی بات کاٹتے ہوئے افسردگی سے بتایا، اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں؟ مومنہ بڑی مشکل سے بازلہ کا جملہ دہرا پائی، کھلے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ بازلہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ اداسی کے باوجود بازلہ نے بولنا شروع کیا، میں مزمل بھائی کو کافی دینے گئی تھی، اس وقت مزمل بھائی کے کسی کلائنٹ کی کال آئی، وہ ٹیرس پہ چلے گئے۔ سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے مجھے لگا تکیے کے نیچے کوئی چیز ہے۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے محبت بے درد سا درد ہے ناول تھا۔ پیج نمبر 40 پر بک مارک تھا۔ میں نے دیکھ کر اسی طرح ناول پھر وہاں رکھ دیا۔ آج صبح میں مزمل بھائی کے بیڈ روم والی فریج میں فروٹ چاٹ رکھنے گئی تو وہ واش روم میں تھے۔ میں نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو بک مارک 472 نمبر پیج پر تھا، صرف ناول کے ایک پیج باقی تھا۔ ایک پیج کیوں چھوڑا؟ مومنہ نے پوچھا۔ ایک صفحہ پہلے ہی رفت اور رمیز کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب؟ مومنہ نے ایسے کہا جیسے اسے کوئی ڈر ہو۔ مطلب یہ کہ دونوں مر جاتے ہیں۔ بازلہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیسے؟ مومنہ نے غمزدہ آواز میں پوچھا۔ اب تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو اور میں حقیقت کے متعلق سوچ رہی ہوں آگے کیا ہوگا۔ بازلہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ موسمی کے جوس سے ان نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، جبکہ مومنہ آدھا جوس پی چکی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہیں۔ مومنہ، مجھے ڈر ہے کہیں مزمل بھائی اور ماہم آپ بھی ایسا کچھ نہ کر گزرے۔ بازلہ نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا تھا، ایک ہفتہ رہ گیا شادی میں۔ اس بار مومنہ اسی تال میں بولی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ برات سے ایک دن پہلے مزمل نماز پڑھ کر نکلا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح۔ اسی دن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، خاموشی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی عبارت نہیں تھی جیسے مزمل پڑھتا صرف ہجر کے سندیش سے تھے۔ مزمل نے ایک نظر دیکھا اور چل دیا۔ وہ ماسٹر محمود کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا، ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے، بیٹا اندر آ جاؤ۔ مریم بی بی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختصر بات کی اور دروازے سے اندر ہو گئی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ مزمل شش و پنج میں مبتلا تھا۔ لمحہ بھر اس نے سوچا، پھر وہ بھی دروازے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیٹھو بیٹا۔ مریم بی بی نے ڈرائننگ روم میں مزمل کو بٹھایا۔ مزمل جھجکتے جھجکتے بیٹھ گیا۔ کل رات کو ماہم کی بارات ہے، آج پچھلے ٹائم مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ مہمان رات کے آ چکے ہیں، انہیں میں نے گاؤں والی حویلی میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے۔ مریم بی بی نے تفصیل بتانے کے بعد فرمان جاری کیا۔ کیوں؟ مزمل نے طمع سے نظریں ملا کر پوچھا۔ اس لیے کہ کل سے وہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ مریم بی بی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ حاضری میں دیدار کی شرط نہیں ہوتی، مزمل نے مؤدب ہو کر کہا۔ عدل والے حکم عدولی نہیں کرتے، مریم بی بی نے کرخت لہجے میں بتایا۔ بے وفائی کے علاوہ سب حکم مانوں گا۔ مزمل نے آجزی سے اپنی بات کی۔ وفا کا دم بھرنے والے محبوب کو بدنام نہیں کرتے۔
مریم بی بی نے دانت پیستے ہوئے اپنی سنائی۔ اس کی بدنامی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ مزمل نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کب تک یہاں آتے رہو گے؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اب تو میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا، سوچ رہا ہوں یہیں شفٹ ہو جاؤں۔ مزمل نے لرزتی آواز میں اپنے دل کا حال سنایا۔ کس لیے؟ مریم بی بی نے برہمی سے کہا۔ تاکہ اس کھڑکی کو دیکھتا رہوں، مزمل نے دھیمی آواز میں عرض کی۔ بند کھڑکی کو دیکھنے کا فائدہ؟ مریم بی بی نے طنز کیا۔ محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا، مزمل نے دکھی آواز میں کہا۔ اب تو ہر چیز میں فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے۔ مریم بی بی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ میں تاجر ہوں، صرف تجارت میں فائدہ نقصان دیکھتا ہوں، محبت میں نہیں۔ مزمل نے اپنی صفائی دی۔ کرتے تجارت ہو اور باتیں محبت کی؟ مریم بی بی نے طنز کیا۔ محبت کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، تجارت سے محبت نہیں کرتا۔ مزمل نے آنکھیں ملاتے ہوئے اطلاع دی۔ باتیں اچھی کر لیتے ہو، مریم بی بی نے طنز کے ساتھ تعریف کی۔ محبت نے سکھا دی ہیں، مزمل نے دل پر پتھر رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی کو مزمل کی مسکراہٹ پر تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے بولی، دیکھو مزمل صاحب، ہم نے محبت کافی کھیل لی، اب حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا نا کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے بس۔ مریم بی بی نے گھن گھرج کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ ماں بن کر حکم دیں گی تو میں مان لوں گا، اگر چودرائن بن کر کہیں گی تو؟ مزمل نے شاید کس سے کہا تو کیا؟ مریم بی بی نے تیور دکھاتے ہوئے پوچھا۔ تو کچھ نہیں، مزمل پھر اسی طرح مسکرا دیا۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ مریم بی بی نے گھوری ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں، اور اپنی ماں جیسی؟ نہیں، آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ مزمل کو نمر حیدر کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے مریم بی بی کا اقبال بلند کرتے ہوئے ادب سے کہا تھا، یہ اس کیا لگا رکھی ہے، اس کا ایک نام بھی ہے، وہ کیوں نہیں لیتے؟ مریم بی بی نے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام صرف دعا میں لیتا ہوں، مزمل نے الفت کے ساتھ بتایا۔ دعا میں کیوں لیتے ہو اس کا نام؟ مریم بی بی نے حق جتاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کی اجازت نہیں درکار، مزمل نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ کیا دعا کرتے ہو اس کے لیے؟ مریم بی بی نے کچھ نرمی سے پوچھا۔ یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو، مزمل نے عقیدت سے بتایا۔ ارشال ٹھیک کہتی ہے، تم دونوں واقعی پاگل ہو۔ مریم بی بی نے فوراً اپنا لہجہ اور رویہ بدل لیا۔ دیکھو مزمل بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی کے لیے تم نے اچھا لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، میری خواہش کے باوجود اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، مریم بی بی نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اور کسی بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا، ایک بات کنفرم ہے، میں اپنی نظر پر پردہ ضرور ڈال لوں گا۔ تمہاری شمعون سے شادی ہونے کے بعد بھی یہ ونڈو اوپن رکھو گی؟ اشال نے ماہم کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ ماہم اب بھی گمسم تھی۔ اشال نے دوبارہ اسے ہلایا۔ ٹیل می۔ نہیں، کبھی نہیں، میں مزمل کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دوں گی، چاہے وہ دل کی ہوں یا لکڑی کی۔ ماہم نے بائیں ہاتھ کے پرس سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہم چودھری، چلو مان لیا، تم مزمل کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں بند کر بھی لو، کیا شمعون کے لیے کھول سکو گی؟ اشال نے کھلکتی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گی، ماہم نے زخمی آواز میں جواب دیا۔ حارث کہتا ہے، اشال یاد رکھنا، دل کے دواہر ہر دستک پر نہیں کھلتے، شوہر کے لیے کھل جاتے ہیں، ماہم نے حتمی انداز میں کہا۔ میری ماں کے تو نہیں کھلے تھے، اشال نے کرب سے بتایا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، کوئی فرض ادا کر لیتا ہے اور کوئی قضا۔ ابا کہتے ہیں ہر عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل ہو۔ اشال نے حکیم صاحب کی کہی ہوئی بات کا سہارا لیا۔ میں نے اپنا یہی ایک شمعون کے لیے استعمال کیا ہے، ماہم فار گاڈ سیک، حق تلفی کی حق کا نام مت دو، اشال نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ماہم گردن جھکائے خاموشی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے۔ اشال اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اشال نے ماہم کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، تمہیں یاد تو ہوگا اس برسات جس رات بڑی طوفانی بارش ہوئی تھی، میری برتھ ڈے کے ایک دن بعد؟ میں نے سوچا صبح وہ نہیں آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لائٹ بند تھی، 3-4 گھنٹے بعد UPS بھی جواب دے گیا،
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابا اپنی ٹارچ لیے مجھے دیکھنے میرے روم میں آئے، مجھے دیکھا اور کہنے لگے اب تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی۔ ابا بولے ایمرجنسی لائٹ جلا لو۔ میں ایمرجنسی لائٹ جلانے لگی تو میری نظر موم بتی اور ماچس پہ پڑی جو پچھلی رات کیک کاٹنے سے پہلے بجھا دی گئی تھی۔ میں نے ان سب موم بتیوں کو اٹھایا، ان میں سے ایک کو آگ لگا دی اور سامنے شیلف پر لگا دیا۔ ایک کے بعد ایک موم بتی جل کر اپنے ہی موم میں غرق ہونے لگی۔ وہ موم بتیاں فجر کی اذان تک روشنی کرتی رہیں۔ بارش تھم چکی تھی۔ ابا مسجد کے لیے نکلے تو میں نے آخری جلتی ہوئی موم بتی کو چھوڑا اور چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور نزدیک سے مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ ماں بت بنی شال کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور کی داستان سن رہی ہو۔ تم اپنی ونڈو میں ماسٹر صاحب کی لینٹینیں لیے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا نہ بے وقوف، اس کے پاس بھی تو ایمرجنسی لائٹ ہے، وہ کیوں نہیں آن کی اس نے؟ پھر میری نگاہوں نے تمہاری نظروں کو تعاقب کیا۔ فیکٹری کے موڑ سے روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ مزمل بیگ تھا۔ گلی میں بہت پانی تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سلیپر اور دائیں ہاتھ میں موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ پانی میں سے گزرتا ہوا تمہاری ونڈو کے نیچے اور مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا وہ تمہیں گردن اٹھا کر دیکھے گا۔ مزمل نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تمہاری لنٹینیں پھڑپڑا رہی تھیں جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ تم مزمل کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ مزمل نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں پھڑکتی ہوئی لنٹینیں بجھ گئی تھیں۔ تم نے تڑپتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ونڈو کے راڈ کو پکڑا۔ اس وقت تم ایسے تڑپ اٹھی جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ تھینک گاڈ مزمل گرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ تم بھی بجھی ہوئی لنٹینیں ہاتھ میں اٹھائے وہیں کھڑی رہی۔ چند منٹ بعد تم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کے بعد 3-4 اور نمازی مسجد میں داخل ہوئے۔ تم پھر سے ونڈو کے پاس چلی گئی۔ جماعت کے بعد جب نمازیوں کے باہر نکلنے کا وقت ہوا تم دوبارہ الٹے پاؤں اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تب بھی بجھی ہوئی لنٹینیں تمہارے ہاتھ میں ہی تھیں۔ مزمل جب مسجد سے نکلا تو اس نے مسکراتے ہوئے تمہیں ایک نظر دیکھا اور گردن جھکائے گلی میں کھڑے ہوئے پانی میں سے چلتا ہوا فیکٹری کے موڑ تک چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے موڑ مڑا تم ونڈو کے سامنے پڑی ہوئی اس ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں چھت سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اشال نے کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے کہا۔ اس چیئر پر بیٹھنے کے بعد تمہیں پتہ چلا تمہارے ہاتھ میں جلتی ہوئی لنٹینیں تو بجھ چکی ہیں۔ تم نے لنٹینوں کو ہلا کر دیکھا تو اس میں مٹی کا تیل ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی موم بتی جلنے سے بجھ گئی تھی۔ میں جب اپنے روم میں آئی تو ساری موم بتیوں کا ڈھیر ایک جگہ ہی تھا۔ وہ رات بھر چلتی رہیں اور صبح جلتے ہوئے موم کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ ایک بات بتاؤں ماہم چودھری، بیوی لینٹین کی طرح ہوتی ہے، جس میں تعریف کا تیل ڈالو گے وہ پھر سے جل اٹھے گی، جبکہ محبوب موم بتی کی طرح وہ اپنے ہی موم میں جل جل کر موم کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ تم بھی مزمل بیگ کی محبت میں اپنے ہی موم میں جل رہی ہو۔ تمہیں میں نے تمہاری لو سٹوری سے ایک سین پوچھو کیوں سنایا؟ اشال نے ماہم کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ماہم نے ایسے کہا جیسے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ اس لیے کہ میں تمہیں بتا سکوں جو کچھ میں نے اس دن دیکھا وہ دیوانگی کی حد تھی۔ ماہم چودھری، شمون جیسا ایک ڈھونڈنے جاؤ تو لاکھوں ملیں گے اور تم جیسی لاکھوں میں سے ایک بھی ملنا مشکل ہے۔ تم شادی کے بعد شمون کے بچے ضرور پیدا کرو گی، اس کی طرف محبت کی کھڑکی کبھی نہیں کھول سکو گی۔ یہ میری پریڈکشن ہے۔ کل تمہاری تیل مہندی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں پیلے سوٹ کی جگہ ماتمی لباس پہنو۔ مزمل کے ساتھ کوئی تو ہو جو تمہاری شادی کا ماتم منائے۔ اشال نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے ماہم کے کمرے سے چلی گئی۔ ماہم رنجیدگی سے گردن جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے نازک اور سفید ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کل میری تیل مہندی ہے۔